अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। मताउल ग़ुरूर अमसाल किस्त नंबर 1। घड़ी पे रात के 11 बज रहे थे। वो बिस्तर पर दम साधे बैठी थी। वजह पुराना बेड था, जिसकी चोलें गुजरते वक्त के साथ अच्छी खासी हिल चुकी थी। लेटते वक्त करवट बदलने की कोशिश की जाती या बैठते वक्त कोई भी हरकत इख्तियार की जाती तो बेड अपनी उम्र के तकाजे के मुताबिक चरचराने की सूरत में सही एहतजाज करता। और इस वक्त वो दूसरों के खराटों के अलावा कोई आवाज़ नहीं चाहती थी। ना अम्मा की खांसी की, ना टीवी की, हत्ता कि बिल्ली के म्याऊं तक की नहीं। जब उसे यकीन हुआ कि घर कब्रिस्तान किसी खामोशी में बदल चुका है और हर किस्म की चहल पहल और तरह तरह की आवाज़ें मौकूफ हो चुकी हैं, तो वो बेड की बुजुर्गी का ख्याल रखते हुए उठी। खूंटी से लटका अबाया उतारा और उसे इतनी एहतियात से पहना कि अगर वो अखबार का बना होता तब भी आवाज़ ना आती। अबाया के बाद उसने अपने ग्लैडिएटर तर्ज के स्ट्रिप वाले जूते पहने, जिनका सोल लकड़ी का था। चलते वक्त आवाज़ आनी लाजमी थी, मगर उसने अपनी तरफ से इसका हल निकाल लिया था। जूतों के ऊपर उसने मोटी जुराबें पहनी, चुटकियों से पकड़कर इन्हें जूते के गिर्द एडजस्ट किया। फिर बेड से दूसरे दरवाजे तक और दरवाजे से बेड तक चलकर अपना तजुर्बा जांचा। आवाज ना होने पर मुतमईन होके स्याह दुपट्टा सर के गिर्द लपेटने लगी। तैयारी से फारग होके उसने बेड के पाए के साथ रखा बैग उठा लिया। ये बैग उसे कल स्टोर से मिला था। नहीं, बल्कि उसने ढूंढा था। और चूहों ने इस पर स्टेंसिल आर्ट की काफी मश्क कर रखी थी। खैर, मुझे कौन सा इसमें चने रखने हैं। खुद को यूं दिलासा देकर बैग को इस्तेमाल में लाई। इस बैग में इसके 2 जोड़े आसानी से और तीसरा मुश्किल से आया था। ये बच्चों के स्कूल की तर्ज का बैग था, जिसकी बैग पे 2 स्ट्रैप थे। स्ट्रैप बाजू पे डाल के वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। एहतियात से चिटखनी हटाई। पलट के एक नज़र कमरे पर डाली। ये नज़र इल्वदाई नहीं, नफरत भरी थी। और कमरे से कदम बाहर निकाले। कमरे के बिल्कुल सामने दूसरा कमरा था, जिसके रोशनदान से बल्ब की रोशनी बाहर आ रही थी। वो ठठक गई। उमीमा, समरा या बरीरा में से कोई जाग रही थी। उमीमा के बारे में तो उसे यकीन था कि कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनकर खुद को लोरी दे रही होगी। समरा या बरीरा में से कोई जागी हुई थी। किसी दोस्त से कोई फिल्मी रसाला या डाइजेस्ट मिला होगा बरीरा को। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उसने सोचा और अपने कमरे के दाएं तरफ मौजूद जीनों की तरफ बढ़ी और जीना ब जीना उतरने लगी। वो इतनी एहतियात से उतर रही थी कि बिल्ली होती तो उसे भी उसके दबेपन पर रश्क आ जाता। आखिरी जीना पे आखिरी जीने पे छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, जो अंदर से बंद था। उसने बिना आवाज पैदा किए चुटखनी हटाई और दूसरे पल वो बाहर थी। यहाँ घर घुप अंधेरे में था। ये एक अमावस की रात थी, जो कि इसका इंतखाब नहीं, सिर्फ इत्तफाक था। इसकी निगाहें अंधेरे से मानूस हुईं तो उसने बाएं जानब देखा। बरामदा के आगे भारी पर्दे लगे हुए थे। मुतमईन होकर दाएं जानब को देखा, जहां 2 कमरे और इनके बैरूनी गेट तक जाती ड्योढ़ी थी। दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करती वो आगे बढ़ी। किसी चीज से टकराने का खौफ, अंधेरे का खौफ और किसी के देख लेने का खौफ। अगर कोई उसे रात के इस पहर देख लेता तो वो आइंदा जिंदगी में कुछ ना देख सकती। और मावराई कुव्वतों का खौफ इस पे हावी हो चुका था। इसके कदमों में वाज़ेह लर्जिश थी और दिल की धड़कन लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। 4 कमरे जो अब इसकी पुश्त पे थे, इनसे इसे इतना डर नहीं जितना सामने के 2 कमरों का था, बिलखुसूस शावेज के कमरे का। दूसरे कमरे के मालिक के बारे में वो ज्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि वो कमरा दिन भर बाहर से और रात को अंदर से लॉक हो जाता था। यानी इस शख्स का भी खौफ नहीं था। बैग पे अपनी गिरफ्त मजबूत करती शावेज के कमरे पर नजरें जमाई, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई चीज उससे ना टकराए और ना वो किसी चीज से। इन कमरों को अबूर करके बहिफाजत वो डेवरी तक पहुंची। बैरूनी गेट का लॉक खुद कार था, अंदर से बिना चाबी के खुल सकता था। आहिस्तगी से उसने लॉक हटाया और दरवाजा खोला। धड़कते दिल से गेट से बाहर आ गई। आहिस्तगी से दरवाजा अपने पीछे बंद किया और नॉर्मल कदमों से 20 फुट की गली में चलने लगी। गली के आखिर में एक लाइट जल रही थी, जिससे गली रोशन थी। गली के इख्तिताम पर इसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। इसका दिल जोश से भर चुका था। थोड़ी दूर जाके उसने बैग कंधे पर डाला और सरपट भागने लगी। घर से काफी दूर आकर वो मेन रोड के करीब एक दरख्त के नीचे रुकी। इसकी सांस फूली हुई थी।
اس نے پلٹ کر واپسی پر نظر ڈالی۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، مگر خوشی اور اچھے مستقبل کے تصور نے اسے نڈر کر دیا تھا، بے خوف کر دیا تھا ہر چیز سے۔ یہاں سے جانے کے لیے کوئی سواری چاہیے تھی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوئی ہو۔ اچانک دور روڈ پہ دو بڑی بڑی چمکتی آنکھیں نمودار ہوئیں، جو یقیناً کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تھی، اور اب وہ لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے گاڑی کو قریب آتے دیکھا اور کندھے سے پھسلتی اسٹریپ کو ہاتھ سے تھاما اور قدم جیسے ہی بڑھائے تاکہ گاڑی کو روک سکے، کسی کا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جما اور وہ کسی نادیدہ قوت کے شکنجے میں گھسیٹتی ہوئی دروازے کے تنے کے پیچھے چلی آئی۔ اس اچانک افتتاح پہ اول تو اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا، اور جیسے ہی اسے درد کا احساس ہوا، وہ مزاحمتاً دونوں ہاتھوں سے منہ پہ ہاتھ جمع ہٹانے لگی، مگر دو نازک ہاتھ ایک مضبوط ہاتھ کے آگے ہار گئے۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اچانک وہ کار روشنی بکھیرتی زن سے گزر گئی۔ ماحول ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چیخنے کی کوشش کی تو یہ کوشش تم اپنے خلاف کرو گی۔ ایک مانوس مگر تقریباً غراتی ہوئی آواز اس کے کان کے قریب سرگوشی میں ابھری اور اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ اس نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ اس کی سانسیں ہنوز بے ترتیب تھی، خوف، دم گھٹنے سے اور کچھ غصے سے تھا۔ مگر اس کے لیے مجھے ریوالور کا بٹ تمہارے سر پہ مار کے بے ہوش کرنا پڑتا اور تمہیں اٹھا کے گھر لے کے جانا پڑتا، تاہم یہ صورت مجھے پسند نہیں تھی۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا اور اپنا بیگ دوبارہ کندھے پہ ڈالا۔ پوچھ سکتا ہوں ایسی کیا مصیبت ٹوٹ پڑی تم پہ؟ دھیمی مگر کرختگی والے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہ گھر نہیں، دوزخ کے 7 طبقے ہیں میرے لیے، اور اب مجھے جانے دو، سرد انداز میں وہ کہتی دائیں جانب پلٹی اور قدم بڑھائے، مگر کداور ہیولا اس کے سامنے تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف تھی تو مجھ سے کہتی، اگر میں مدد نہ کرتا تب ایسا کوئی قدم اٹھاتی تم؟ وہ ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ او، آپ ہیں کون؟ میں تو ٹھیک سے آپ کا نام بھی نہیں جانتی کہ مصطفیٰ ہیں یا مجتبیٰ۔ کسی کے مسکرانے سے اگر اندھیرے میں روشنی ہوتی تو وہ دونوں اس وقت روشنی کے حالے میں ہوتے، کیونکہ وہ شخص نہ جانے کیوں مسکرایا تھا۔ وہ جواب نہ پا کر بھی بائیں جانب مڑی اور قدم بڑھائے، مگر اسے پھر رکنا پڑا۔ وہ دوبارہ اس کی راہ میں تھا۔ تم جا کہاں رہی ہو؟ دارالعلوم، اور اب میرے راستے میں مت آئیے گا۔ میں کبھی بھی اس تابوت خانے میں واپس نہیں جاؤں گی، پلیز۔ وہ ملتجیانہ بولی تھی۔ اگر میں بولوں صبح میں تم کو خود چھوڑ کر آؤں گا تو میں اس گھر کے کسی فرد پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کر سکتی، وہ قطعیت سے بولی۔ تو پھر تمہیں مجھ پر بھروسہ کر لینا چاہیے، کیونکہ میں اس گھر کا نہیں ہوں، اور ویسے بھی بھروسہ کرو نہ کرو میں یوں تم کو نہیں جانے دے سکتا۔ تم پہ چوری کا الزام بھی آ سکتا ہے۔ وہ شخص اس بار نرم لہجے میں بولا تھا۔ میں چوری کر کے نہیں بھاگ رہی، وہ پوری طرح بگڑی۔ اس بیگ میں صرف میرے پہننے کے کپڑے ہیں، تم چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اس نے بیگ کندھے سے اتارنا چاہا۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے، مگر سوچو تمہاری غیر موجودگی کی بابت جب سب گھر والوں سے، گلی کے محلے کے لوگ، رشتہ دار وغیرہ استفسار کریں گے تو سریا مامی کو تو تم جانتی ہو، وہ کیسے الزامات لگا کے دوسروں کو حقیر اور غلط ثابت کرتی بڑھتی ہیں۔ چوری کا الزام تمہارے سر ڈال کے بے فکر ہو جائیں گی۔ سو میرے ساتھ واپس چلو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس حرکت کا کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور کل صبح ہوتے ہی دارالعلوم میں چھوڑ آؤں گا۔ پلیز یقین کرو میرا، وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر تذبذب میں رہ کر وہ واپس جانے کے لیے آمادہ ہوئی، اور اس شخص نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ وہ مرے مرے قدموں سے واپسی کے لیے مڑی۔ کوئی ٹال مٹول اور وعدہ خلافی مت کرنا۔ چلتے چلتے رکے وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ اوکے، مختصراً جواب آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں گیٹ کے سامنے تھے۔ اس شخص نے چابی سے تالا کھولا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ وہ بھاگ جائے۔ جاؤ، اس شخص نے اسے حرکت نہ کرتے دیکھ کر کہا تو توہن و کرہن اندر داخل ہوئی۔ جس احتیاط سے آئی ہوں اسی احتیاط سے واپس جانا۔ عقب سے سرگوشی ابھری تھی۔ وہ بنا کچھ بولے زینوں کی طرف بڑھی۔ پانی بھری آنکھوں سے زینہ چڑھ کے وہ چھت پہ آئی۔ بریرہ لوگوں کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ کچھ سوچ کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ ریگنگ کے پاس آئی۔
घर का निचला हिस्सा इसके सामने था। 2 कमरे, ड्योढ़ी और बैरूनी गेट। वो शख्स अब अपने कमरे का लॉक खोल रहा था। दूसरे पल वो कमरे में दाखिल हुआ और इसकी नज़रों से ओझल हो गया। इसका कमरा रोशन हुआ। वो कमरा जो इस वक्त अंदर से लॉक हो जाता था, आज इसका दरवाज़ा खुला था। शायद उसे खदशा था कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। उसने अपनी भीगी आंखें रगड़ी और मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने ज़ीरो बल्ब रोशन किया, जो कि इसके कमरे का इकलौता बल्ब था। दरवाजे की चुटकनी लगाई, बेदिली से बैग एक तरफ रखा, अबाया उतारकर खूंटी के साथ लटकाया और खुद भी लटके हुए मुंह के साथ बेड पर लेट गई। आंसू नींद की जगह लिए हुए थे और तवातर से तकिए में जज्ब हो रहे थे। इसकी सोचें खदशात वहम से परे थीं। न जाने कितनी देर तक वो अपनी तकदीर से चाकी रही और इसी हालत में उसे नींद ने आ लिया। सुबह आंख खुली तो कोहनी के बल उठकर छोटा सा टाइम पीस उठाकर देखा। फजर की नमाज कज़ा हो चुकी थी। उसने तासुफ से सर दोबारा तकिए पर गिरा लिया। रात के तमाम वाक़यात बिलतरतीब इसके ज़हन में घूमने लगे कि अचानक इसके कमरे के दरवाजे को ढोल समझकर पीटा गया। वो बुरी तरह हड़बड़ा के उठ बैठी। क्या मेरी रात वाली हरकत बता दी उसने? हवास छोड़ते ज़हन के साथ वो यही सोच सकी थी। उठ जाओ लड़की, नाश्ता बनाओ, समरा की तबीयत ठीक नहीं है आज। समीना फूफो ने बुलंद आवाज में दरवाजा बजाते हुए कहा तो इसकी तशवीश यकलख्त कोफ्त में बदल गई। तबीयत या मजाज? बड़बड़ाते हुए उसने दरवाजा खोला और बमुश्किल जमाही रोकी। समीना फूफो ने उसके अकब में तेज नजरों से देखा और उसे हाथ से परे करती कमरे में दाखिल हुई। वो एड़ियों के बल उनकी तरफ घूमी, जो सोफे पर पड़ा गर्द आलूद कपड़ा हटाकर सोफे के बाजू पर हाथ फेर रही थी। जैसे मैं कोई दीमक हूँ, रात भर बैठ के इनका फर्नीचर चाटती रहती हूँ। उसने कुलस कर सोचा। वो अब खिड़की के साथ लगाए बेड की तरफ मतवज्जो थी। ये इनकी शादी का सामान था जो बेवगी के बाद इस घर में वापस आ गया था। चूंकि जहेज की एक एक चीज उन्होंने अपने पसंद से ली थी, सो घर वालों के बावजूद इसरार के वो ये सामान फरोख्त करने पर आमादा ना हुई और सिर्फ यही बोली कि ये सामान वो अपनी बेटी के लिए रख रही है। सो इतने बरसों से यह सामान सफेद मगर धूल से अटे पड़े कपड़े तले ढका हुआ था। बाहर से जब भी वो अपने कमरे में आती तो उसे लगता जैसे छोटे छोटे बड़े ताबूत लाशों समेत कमरे में चादर तले ढके हुए हैं। अक्सर रातों को तो कभी कभी वो डर भी जाती जब इन चादरों के अंदर चूहे या दीगर हशरातुल अर्ज कोई हरकत करते महसूस होते। इसी बिना पर वो इस कमरे को ताबूत खाना कहती थी। कितनी बार बोला है कमरे का दरवाजा बंद रखा करो, सारी धूल मेरे सामान पे जम जाती है, मगर तुम ढीठ। उन्होंने किसी चादर के साथ साथ इसकी भी धूल झाड़ी। वो बेजार खामोशी से इनको देखती रही, जो नजाकत से संघार में इसके पर्दे की धूल झाड़ रही थी। नाश्ता बनाओ जाके, उन्होंने इसकी मौजूदगी को खलल ख्याल करते हुए कहा। गोया कमरे से बेदखल किया और वो जूते पहन के कमरे से बाहर निकल आई। नीचे उतर के उसने वॉश बेसिन पे मुंह हाथ धोया। ऊपर लगी खिड़कियों में बटे आईने में अपने कई चेहरे देखे और दिल में मलूल लिए वो बावर्ची खाने में चली गई, जो इस वक्त बावर्ची खाना कम और बर्तनों की दुकान ज्यादा लग रहा था। ना सिर्फ सिंक बल्कि स्लैब तक पे गंदे बर्तन फैले हुए थे। फ्रिज खोला तो दिल थाम लिया। गूंधा हुआ आटा खत्म था। कोई बात नहीं, मेरा आखिरी दिन है, फिर मैं इस मनहूस घर से ही चली जाऊंगी। परात लेते हुए उसने खुद को दिलासा दिया। आटा गूंद के वो बर्तन धोने लगी। अमीमा ने किचन में झांका और गायब हो गई। बरीरा आई तो वो पराठे बना रही थी। उसने मददतलब नजरों से उसको देखा। समरा और उमीमा के बरक्स वो अच्छी आदत की थी। ऐसा करो कि आमलेट भी बना लो, मगर जैतून के तेल में बनाना। आज मुस्तफ़ा भाई भी शायद नाश्ते पे हमारे साथ हो। और हाँ, रात का सालन भी याद से गर्म कर लेना, सुरैया चाची के लिए और दादी का दलिया। चलो मैं खुद बना लूंगी, और चाय भी। बरीरा ने मजीद कहा। उसे नहीं सुना था। इसका जहन सिर्फ एक बात पर अटक गया कि मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ होंगे, यानी इनका वादा सच्चा था। वो मेरे लिए जरूर कुछ करेंगे। इसके दिल को यक गुना सुकून मिला। उसने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाए। एक कमरा खाने के लिए मखसूस था, जहां हमा वक्त एक चटाई बिछी रहती थी, जिस पे खाना लगाते वक्त एक दस्तरख्वान बिछा दिया जाता और सारे लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते। आजकल के दौर में जहां जॉइंट फैमिली का तस्वर मुहाल था और अमूमन शादियों के बाद लड़ झगड़ के या बाहमी रजामंदी और मशवरे से अलग घर की बुनियाद रख दी जाती, वहां ये घर अपने बाहमी इत्तेफाक में मिसाली था।
گھر میں لڑائی جھگڑے کی شرح بہت کم تھی اور اس گھر کے مکین زیادہ تر سلجھے ہوئے تھے، مگر اس کی ذات اس جنگل میں مچھلی کے جیسی تھی جو مسفٹ تھی۔ نہ گھر کے کسی فرد نے اسے دل سے قبول کیا اور نہ ہی وہ ان کے درمیان گھل مل سکی تھی۔ دسترخوان پہ ناشتے کے برتن لگانے کے بعد وہ باری باری سب آنے لگے اور دائرے کی صورت میں بیٹھتے گئے۔ مصطفیٰ سب سے آخر میں آیا تھا۔ مصطفیٰ کے آنے سے آوازیں دھیمی پڑ گئی۔ وہ اماں کے ساتھ بیٹھا خلاف معمول اماں خاموش تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس نے چور نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ رات والے قصے کا شائبہ تک نہ تھا، سنجیدہ مگر تر و تازہ اور حشاش پشاش لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑھانے سے قبل ہی عفت نے چائے اس کے قریب کی اور اماں نے کیک کی پلیٹ۔ اس نے مصطفیٰ پر سے نظر ہٹائی اور فلاسک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آج کام پہ نہیں جانا پتر؟ اماں نے نرمی سے استفسار کیا۔ نہیں اماں، گھر کے کچھ کام توجہ طلب ہے، آج گھر پہ ہی رہوں گا۔ سمینہ پھپھو سے پراٹھے کی پلیٹ لیتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا تو اس کی نظریں بے اختیار مصطفیٰ پر اٹھی تھیں۔ یہ بات اس نے یقیناً اسی کے پیرائے میں کہی تھی۔ وہ سراپا سماعت بنی اس کی مزید بولنے کی منتظر تھی۔ کیا رد عمل ہوگا گھر والوں کا جب وہ مجھے یہاں سے لے جانے کی بات کرے گا؟ خوش ہوں گے تو چلو وقت سے پہلے جان چھوٹی اور جہیز کی ٹینشن بھی سر سے اتر جائے گی۔ چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے اس نے سوچا، آخر یہ کچھ بھول کیوں نہیں رہا؟ اسے بے چینی ہونے لگی تھی کہ اچانک جب سمینہ پھپھو بولی، اماں، مظفر آباد سے فون آیا تھا، وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اور حتمی جواب چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیسے چائے کی پیالی ہاتھ سے چھوٹی اور اسے پکڑنے کے چکر میں ذرا فاصلے پہ موجود امیمہ کے جوس کے گلاس سے ہاتھ ٹکرایا اور وہ بھی گیا۔ 8 نفوس کی 14 نگاہیں خود پر اٹھتے دیکھ کر وہ سراسیمہ ہو گئی۔ مصطفیٰ کے نزدیک جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ناشتے میں ہی مصروف رہا۔ توبہ ہے اس لڑکی سے، گلپھڑے ہیں اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہ کچھ ضرور پھسلتا ہے اس سے۔ سریا چچے نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا، غصیلی آواز میں بولی، جبکہ امیمہ کچھ بڑبڑا کے اپنی جگہ سے اٹھی۔ امیمہ، ناشتہ؟ سمینہ پھپھو بیٹی کے بگڑے موڈ سے ہراساں ہوئی۔ تو کیا اب بلی کی طرح چٹائی چاٹوں؟ گرے ہوئے سیال کی طرف اشارہ کر کے وہ گستاخی سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ سمرا کی دبی دبی ہنسی ابھری جو بریرہ کی کوہنی مارنے سے معدوم ہو گئی۔ اس کی گردن مزید جھک گئی۔ سمینہ پھپھو نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا اور بے بسی سے لب بھینچ کر رہ گئی تھی، ورنہ اچھی تذلیل کر دی اس کی۔ اور آج تو معاملہ بھی ان کی بیٹی کا تھا جو ناشتے بنا ہی چلی گئی تھی۔ یہ شاویز نظر نہیں آ رہا؟ اماں نے گویا ماحول کا تناؤ دور کرنے کے لیے کہا۔ جاگنگ کو کیا ہوا ہے اماں؟ سمینہ پھپھو نے جواب دیا۔ اسے بولو ناشتے تک آ جایا کریں، میں نے اسے 2 دنوں سے ناشتے کے دسترخوان پہ نہیں دیکھا۔ جی اماں، کہہ کر وہ چائے پینے لگی۔ مظفر آباد والے مہمانوں کا تم کچھ بتا رہی تھی؟ اماں نے جیسے اسے یاد دلایا اور سمینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی اماں، آنے کا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، پھر کیا پیغام دوں ان کو؟ اسے اپنی نسوں میں کھچاؤ محسوس ہوا۔ مظفر آباد کے مہمان اس کے گھر سے بھاگنے کی وجہ نمبر 1 تھے۔ تو ٹھیک ہے، بلوا بھیجو آج ان کو، میرے خیال سے مزید دیری نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں۔ اماں کی نظریں چائے اور جوس سے تر چٹائی پر تھیں۔ مصطفیٰ اسی دوران ناشتہ کر کے جا چکا تھا۔ شاید وہ کسی مناسب وقت پر ان سے بات کرے، اس نے خود کو تسلی دی۔ سمرا، کمروں کی صفائی تمہارے ذمے، بریرہ فرش دھوئے گی اور ختیجہ کچن کا کام سنبھالے گی۔ مہمانوں کے لیے چائے، کھانا اور کھانے کے بعد قہوہ، جبکہ امیمہ برتن دھوئے گی۔ سمینہ پھپھو نے چائے کی پیالی دوبارہ لبریز کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ غلط ہے پھپھو، اصولاً جس کے توسط سے مہمان آ رہے ہیں اسی کو سارا کام کرنا چاہیے۔ سمرا نے اعتراض اٹھایا۔ برتن اٹھاؤ اور دھو جا کے، زیادہ باتیں نہ کرو۔ سریا نے بیٹی کو ٹوکا تو وہ برا سا منہ بنا کر پیالیاں ٹرے میں رکھنے لگی۔ بریرہ، سمرا اور ختیجہ کام ختم کر کے میرے کمرے میں آنا، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں تم سب سے، اور امیمہ کو بھی کہہ دینا۔ اماں نے ان کو مخاطب کیا تھا۔ جی دادی، بریرہ نے جواب دیا۔ وہ گندے برتن اٹھائے باورچی خانے میں چلی آئی۔ بریرہ نے ناشتے کے باقی برتن سنک میں اکٹھے کیا اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ سمرا ان کو دھونے لگی۔ وہ باورچی خانے کی سلیب صاف کرنے لگی۔ مجھے کچھ اندازہ ہے دادی کیا بات کریں گی۔ سمرا نے دھلی پلیٹ برتنوں کے رینک میں رکھی، پھر جواب نہ ملنے پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوہ،
میں سمجھی بریرہ ہے۔ ختیجہ کا اترا ہوا منہ دیکھ کر وہ خواہ ہنسی۔ ویسے بزرگوار اتنے بھی برے نہیں۔ ہاں، توند البتہ۔ سمرا نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ وہ کان لپیٹے کام کرتی رہی۔ امی بول رہی تھیں کہ یہ اس لڑکے کے مطلب اس آدمی کی تیسری شادی ہے۔ پہلی بیوی کو طلاق دی تھی، دوسری کو فوت ہوئے 2 ہفتے ہی گزرے، جبکہ تو ٹین ایج کے بچے بھی ہیں۔ سمرا نے آخر میں سرگوشی کی۔ اسے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر اس رشتے کی اچھی بات یہ ہے کہ اس لڑکے کہ اس آدمی کا اپنا ماربل کا کاروبار ہے اور وہ جہیز کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا۔ سمرا بظاہر معصومیت سے اسے سب کچھ بتا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے ستا رہی ہے۔ ختیجہ خاموشی سے سنتی رہی۔ خیر، اتنے اچھے رشتے پر تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور ہاں، ٹریٹ تو بنتی ہی ہے، مگر کچھ دینے سے پہلے سوچ لینا۔ مجھے چاکلیٹ کیک پسند ہے، سمرا نے ہنستے ہوئے کہا اور باورچی خانے سے نکل گئی۔ ختیجہ نے سلیب کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ان باتوں پر وہ رو بھی رہی ہوتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس رشتے کے طے ہونے سے قبل ہی وہ یہاں سے جا چکی ہوگی۔ اسے بس مصطفیٰ کا انتظار تھا، کب وہ اسے یہاں سے نکالتا ہے۔ گہری سانس لے کے اس نے فریج سے دودھ کا جگ نکالا اور کیتلی میں ڈالا۔ نیم گرم کر کے وہ اس نے ایک مگ میں ڈالا اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ان کو دوا کھلائی اور وہیں بریرہ لوگوں کا انتظار کرنے لگی۔ اماں خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہیں۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور تسبیح کے دانہ گننے کی آواز تھی۔ آپ گینے کا جب رشتہ طے ہوا تھا تب ہم کو آپ نے اکٹھا کیا تھا۔ کیا آج بھی کچھ ایسی بات ہے نانی اماں؟ امیمہ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی پرجوش انداز میں بولی۔ ان کے ساتھ ہی بستر پر پیر اوپر کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھی اور اماں کے پاؤں گود میں رکھ لیے۔ بتائیے نا اماں، کچھ تو جموج ٹوٹے گا، کچھ ہلہ گلا ہوگا۔ امیمہ صبح کے برعکس اچھے موڈ میں تھی۔ اس کی وجہ بھی شاید مظفرآباد کے مہمان تھے۔ بتائیے نا نانی اماں، وہ ان کے پاؤں دابنے لگی۔ اتنے میں بریرہ آئی۔ اس کے چہرے پر تجسس کم اور آگہی زیادہ تھی۔ بریرہ نے ایک کرسی اٹھا کے بیڈ کے قریب رکھی، جس میں مزے سے سمرا بیٹھ گئی۔ بریرہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا؟ سمرا نے کندھے اچکا کے معصومیت سے پوچھا۔ بریرہ خاموشی سے دوسری کرسی لے آئی۔ اماں تصویر رولتی رہی۔ اب تو بتا دیں، دیکھیں سب اکٹھی ہو چکی ہیں۔ امیمہ نے ان کے پاؤں ہلا کے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اماں نے ایک گہری سانس لی۔ مصطفیٰ نے تم چاروں میں سے کسی ایک کو گھر سے بھاگتے دیکھا اور مین روڈ سے گھر واپس لایا۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو۔ ان کی تسبیح کا دانہ اور ختیجہ کے سر پہ آسمان گویا ایک ساتھ گرے تھے۔ ختیجہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ امیمہ، بریرہ اور سمرا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے مجھے نام نہیں بتایا کہ یہ حرکت تم چاروں میں سے کس نے کی ہے اور کیوں، کس وجہ سے کی ہے، اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا۔ معلوم ہے، میں نے نام کیوں نہیں پوچھا؟ اماں انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ان میں سے ہر ایک کا بھرم رکھ رہی ہوں، ان کے تاثرات نہ جان کے۔ وہ سب خاموش تھی۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اگر مجھے مصطفیٰ بریرہ کا نام بتاتا تو میں وقت سے پہلے مر جاتی۔ اماں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ اگر مصطفیٰ امیمہ کا نام لیتا تو میں رو رو کے بنائی کھو دیتی، اور مصطفیٰ سمرا کا نام لیتا میں باقی زندگی تبسم بھول جاتی، اور اگر وہ ختیجہ کا نام لیتا… اماں لہجہ بھر کو رکی تو ختیجہ کی سانس بھی رک گئی۔ تو میں اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی۔ ختیجہ کے سخت وجود نے جھرجھری لی تھی۔ اماں اب بے آواز رو رہی تھی۔ ماضی کا کوئی زخم ادھڑا تھا۔ تم میں سے ہر ایک کا نام مجھے تکلیف اور دکھ دیتا۔ ان کے الفاظ بھی بھیگے ہوئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے نانی اماں، بلکہ صریح بہتان ہے۔ امیمہ حواسوں میں آتے ہی پھٹ پڑی۔ انہیں شرم آنی چاہیے ایسی نازیباں بات کرتے ہوئے۔ مصطفیٰ بھائی نے یقیناً کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ نٹ کٹ سی سمرا بھی بولے بنا نہ رہ سکی تھی۔ بریرہ کے سوائے تحیر بھری چپکے کچھ نہ تھا، اور ختیجہ جو کہ اس الزام کی اصل حقدار تھی، وہ اب بآسانی سمجھ گئی تھی مصطفیٰ کا مقصد۔ اس کو گھر میں محصور کرنا کسی بھی طریقے سے، تاکہ مصطفیٰ کی غیر موجودگی میں وہ گھر والوں کی نگرانی میں رہے ہر وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ اور معصوم لڑکیاں بھی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ ختیجہ کو اپنا دل غم سے پھٹتا محسوس ہوا۔ مصطفیٰ چھوٹا بچہ نہیں جو خواب دیکھے گا اور بہتان تراشی یا الزام تراشی کرے گا۔
وہ صحیح سالم فہم و فراست والا بچہ ہے، اور مصطفیٰ کی بجائے شاویز یہ بات کرتا یا پڑوس میں سے کوئی اور، تو میں اس کے منہ پہ تھپڑ لگاتی، ان کی زبان کٹوا دیتی۔ اماں کے لہجے میں جلال تھا۔ اور خوب سن لو، اس گھر کی عزت ایک بار خاک میں مل چکی ہے، اور دوبارہ ایسی کرنے والی خود خاک میں مل جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن اماں، امیمہ نے بولنا چاہا۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے آج سے تم سب لوگوں کا کالج، بریرہ کا جامع اور سمرہ کا دوستوں رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بند۔ ختیجہ تو پہلے ہی پابندی میں زندگی گزار رہی ہے، باقی ڈاکٹر کے پاس یا بازار جانا ہوا تو سریا آئے جائے گی تم لوگوں کے ساتھ، یا پھر شاویز۔ گھر کا گیٹ اندر سے بند رہے گا، اور تم میں سے کوئی اس کے قریب جھاڑو لگانے بھی نہیں جائے گی۔ اماں نے فیصلہ سنا دیا۔ امیمہ مزید غصہ ضبط نہ کر سکی۔ سوری نانی اماں، مجھے آپ پابندی میں نہیں رکھ سکتی، میں کالج نہیں چھوڑوں گی۔ کسی ناکردہ گناہ کی سزا کے طور پر 25 سال پہلے بھاگی آپ کی بیٹی تھی، سزا آپ گینے بریرہ اور سمرہ کو ملی۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد تعلیم ان پر حرام کر دی گئی، کیونکہ آپ کی لاڈلی گریجویشن کرتے ہوئے بھاگی تھی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے نانی اماں؟ سوچے ذرا۔ اور میں ہرگز آپ کے کسی بے وقوفانہ فیصلے کو تسلیم نہیں کروں گی، کبھی نہیں، وہ سرکشی سے بولی، اور دوسرے پر کمرہ سناٹے دار تھپڑ سے گونج اٹھا۔ سمینہ پھپھو جو نہ جانے کس وقت کمرے میں آئیں، ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے ان سے بیٹی کا انداز برداشت نہ ہوا تھا۔ امیمہ نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، اور مزید کچھ ہنگامہ کیے کمرے سے نکل گئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں اماں، وہ چھوٹی ہے، ابھی نہ سمجھی میں آپ کا دل دکھا بیٹھی ہے۔ سمینہ پھپھو نے اس ضعیف وجود کو پیار سے باہوں میں بھرا اور ان کے آنسو پوروں سے صاف کیے۔ وہ چپ چاپ روتی گئی۔ سمرہ اور بریرہ ڈھیلے قدموں سے نکلی تو وہ بھی اٹھ گئی۔ اب تم بھی سوگ منانے کمرے میں نہ گھس جانا، مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو جا کے۔ سمینہ پھپھو نے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو کرختگی سے کہا۔ خاموشی سے وہ باورچی خانے میں چلی آئی۔ پلاسٹک کی ایک ٹوکری میں پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچی رکھی، پیاز کے چھلکے اتار کے سب کو دھویا، اور ایک بڑے باؤل میں ٹماٹر کاٹنے لگی، اس بات سے لا علم کہ اس کی آنکھیں اشک بار تھی۔ ارے، ٹماٹروں میں بھی سلفر آکسائڈ ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی نرم مگر مصنوعی حیرت بھری آواز باورچی خانے میں ابھری۔ اس نے آستین سے آنکھیں صاف کی اور قدرے رخ موڑ کے اپنا کام جاری رکھا۔ اب وہ ٹماٹروں کے ساتھ ساتھ دانت سے لب بھی کاٹ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے چھری لی، باؤل اپنی طرف کھسکایا اور ٹماٹر کاٹنے لگا۔ ختیجہ کو وہ چھری اس کے مضبوط ہاتھوں میں کھلونا لگی۔ اس وعدہ خلافی کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں تم کو دارالمان جیسی جگہ چھوڑاؤں۔ اگر یہ جگہ تمہارے لیے دوزخ کے 7 طبقے ہیں تو دارالمان تمہارے لیے پل صراط ثابت ہوگا، ایسا پل صراط جس پہ چل کے تم جنت تک تو ہرگز نہیں پہنچ سکو گی۔ تم ایک اچھی اور عزت بھری زندگی ڈیزرو کرتی ہو، اور میرا وعدہ وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ تمہیں بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، یا دوسرے لفظوں میں اس گھر والوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ متاثر کن نرمی اور دھیمے لہجے میں مصطفیٰ نے قدرے تفصیل سے بات کی۔ آپ ایک وعدہ خلاف اور جھوٹے انسان ہیں، بھرائی ہوئی آواز میں وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ میرے بارے میں لوگ پل پل رائے بدلتے ہیں، مجھے دوسروں کی بدلتی رائے سے یا خود سے پریشانی نہیں ہوتی۔ سکون سے بولتا وہ اب دوسرا ٹماٹر کاٹ رہا تھا، الٹے ہاتھ سے بالکل ایسے ہی جیسے سیدھے ہاتھ سے کاٹ رہا تھا۔ مجھے بہت سے کام ہیں یہاں، اور مہمانوں کے لیے بہت سے کھانے بنانے ہیں۔ اس نے گویا مصطفیٰ کی مزید مداخلت برداشت نہ کی۔ میں نے منع کر دیا ہے پھپھو کو کہ آج کے دن مہمان نہ آئے، اور دوسری بات، تم آرام کرو، کافی رود ہو چکی ہو، سرد میں درد ہو رہا ہوگا، کھانا میں بنا لوں گا۔ مصطفیٰ پیاز کی خشک پرات ہٹا رہا تھا۔ ختیجہ پلٹ گئی۔ ایک منٹ، میرے کمرے میں لیپ ٹاپ آن ہوگا، اسے بند کر کے اس سے منسلک تار نکال دینا، طریقہ آتا ہے نا؟ مصطفیٰ نے ساری باتوں کے دوران پہلی بار اس کی صورت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ گھور سیاہ آنکھیں استفہامیہ انداز میں اس پہ جمی تھی۔ مکان کی انداز میں اس کا سر اس بات میں ہلا۔ گڈ، جاؤ پھر۔ نظروں کا زاویہ بدل کے وہ بولا تو باورچی خانے سے نکلی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان 2 جڑواں کمروں کی طرف بڑھی، جن میں سے ایک کا دروازہ نیموا تھا۔ آہستگی سے دروازے کی ناپ پہ ہاتھ رکھا اور اسے آگے کی طرف دھکیلتی وہ اندر ہوئی۔ ایئر فریشنر کی مہک نے بے اختیار اسے گہری سانس لینے پر مجبور کیا۔
دروازے اور کھڑکی پر دبے پردے سے کمرہ نیم تاریک تھا۔ صرف کونے میں رکھے ٹیبل کا ایک حصہ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے روشن تھا۔ آگے بڑھنے کے بجائے اس نے متلاشی نظروں سے سوئچ بورڈ کے لیے دیوار پہ نظر دوڑائی۔ دروازے کے دائیں طرف سے بورڈ نظر آیا تو بڑھ کے چند ایک بٹن دبائے، ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا۔ پودینہ رنگ کی دیواروں نے اس کی آنکھوں کو جیسے سبز کھیت جیسی تراوٹ بخشی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ سنگل بیڈ پڑا تھا جس پہ سفید بے شکن بیڈ شیٹ اور کرینے سے تکیا بیڈ کے کراؤن کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس بیڈ پہ کبھی کوئی لیٹا ہی نہ ہو۔ بیڈ کے ساتھ ریک والا ٹیبل جس میں نفاست سے کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل کے اوپر ایک چھوٹا سا گلدان رکھا۔ اس میں رکھے پھول اصل تھے یا آرٹیفیشل، وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ ٹیبل کے ساتھ خالی جگہ اور تیسری دیوار کے ساتھ کین کی الماری تھی جس کے ساتھ نرم آور کرسی موجود تھی۔ بائیں جانب ایک میز جس پہ لیپ ٹاپ روشن تھا۔ ٹیبل کے ساتھ ترچھی پڑی کرسی تھی جیسے مصطفیٰ ابھی ابھی اس پر سے اٹھ کر گیا ہو۔ لیپ ٹاپ تک جانے کے لیے اسے جوتے اتارنے پڑے کہ فرش پہ ایک سرمئی قالین بچھائی تھی۔ اس کے پاؤں جیسے ہی قالین پہ پڑے اس کے تلووں میں جیسے گدگدی نما سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے قدم بڑھائے۔ بلا شبہ کمرہ سادہ مگر نفیس تھا۔ لیپ ٹاپ کے علاوہ پانی کا جگ، پیڈ، پین اور موبائل فون بھی نظر آ رہے تھے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک فاسد خیال آیا، جیسے اس نے انتقام پر محمول کرتے ہوئے پین اور پیڈ اپنے قریب کیا اور کھڑے کھڑے اس پہ تحریر چھوڑنے لگی۔ اگر شام تک آپ مجھے دارالعلومان نہ لے کر گئے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ موبائل کے لیے سوری، مگر یہ وعدہ خلافی کی سزا سمجھ لی، اور لیپ ٹاپ آف نہ کرنے کا مطلب میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ پیغام لکھ کے اس نے پیڈ پہ پین رکھا اور دھڑکتے دل سے پلٹی۔ جوتے پہنتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں میں لرزش تھی، اور جب وہ کمرے سے نکلی تو پانی کے جگ میں موبائل فون ایسے لگ رہا تھا جیسے چھوٹے سے ایکویریم میں ساکت مچھلی۔ تیزی سے وہ چلتی اپنے کمرے میں آئی اور اپنی ٹانگوں میں ابھی تک لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ دراز ہو گئی۔ مصطفیٰ کے رد عمل سے وہ قدرے خائف بھی تھی۔ کیا پتہ سارے گھر والوں کے سامنے میری تذلیل کریں اور گزشتہ رات کا پول بھی کھول دیں۔ اس کا ذہن منفی خیالات کی آماشنا بن چکا تھا۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے تھپڑ بھی لگا دے۔ اس حرکت پر ایک نئے خیال نے اسے پریشان کیا، اور ہو سکتا ہے مجھے اس کمرے میں قید کر لیں، اس تابوت خانہ جہاں گھڑی کی ٹک ٹک کے بجائے چوہوں کی چیچی ہر وقت سنائی دیتی ہے۔ اس کی ڈرپوک فطرت اسے نئے نئے خیالوں سے ڈرانے لگی، اور پھر سے لیٹی۔ اچانک نیچے سے شور کی آوازیں ابھری۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی کہ کیا مصطفیٰ بھائی کو کوئی ہنگامہ کر رہے اپنے موبائل کے لیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اچانک بہت سے قدموں کی آوازیں سیڑھیوں سے اوپر آتی سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کریں گے یہ لوگ اب میرے ساتھ؟ میں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے اور پیشانی پسینے سے نم ہوئی۔ باہر سے زیادہ شور اس کے اپنے من میں تھا۔ اس کی سارے حصے باہر کی آوازوں پر تھیں جو بڑھتی جا رہی تھیں۔ آہستہ سے وہ اٹھی تاکہ کمرے کے دروازے کو چٹکی لگائے۔ ان کے اعتاب سے فرار کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ دروازے کے قریب آ کے اس نے ڈرتے ہوئے باہر جھانکا۔ باہر گہرا سناٹا تھا۔ نہ سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں تھیں، نہ آوازوں کا شور۔ یہ شور اس کے اندر کے ڈر کی وجہ سے تھا جسے سمجھنے میں اسے وقت لگا۔ پھر بھی مصطفیٰ کے ممکنہ غصے کے پیش نظر اس نے دروازہ بند کیا اور اپنی جگہ واپس آئی۔ لیٹنے سے قبل اس نے سلیپنگ پل سرہانے کے نیچے سے نکالی۔ یہ اس نے اماں کی دوائیوں سے چرائی تھی۔ وہ اکثر ان کو چراتی رہتی، ایک پرسکون نیند کے لیے یا کسی تلخ باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کی ساری باتیں جن کا شور اس کے دماغ میں فساد برپا کرتا تھا۔ اس نے 3 گولیاں ایک ساتھ پانی سے نگلی۔ چونکہ متواتر یہ وہ دوا استعمال کر لی تھی، اس لیے اب ان کا اثر زائل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے مقدار بڑھانی پڑی۔ صبح سے لے کر اب تک کی تمام ناگوار اور تلخ باتیں بھلانے کا یہ بہترین طریقہ تھا۔ تکیے پر سر رکھا۔ 5 سے 10 منٹ اور 10 سے 15 منٹ گزرے اور 15 سے 20 منٹ ہوئے، اور از یکشیکم الناس کے مستاق وہ اونگنے لگی۔ مظفر آباد کے مہمان، اماں کی باتیں، امیمہ کا رونا، مصطفیٰ کی باتیں اور اس کا پانی میں تیرتا فون، سب پہ ایک میٹھی نیند حاوی ہونے لگی تھی۔ ایسی نیند جس میں نہ سہانے خواب تھے نہ ڈرونے، بس موت کی سی تاریکی تھی۔ اچانک اس مہیب تاریکی کو ایک آواز مٹانے لگی۔ وہ بری طرح کسمسائی اور تکیہ کانوں پہ رکھا، مگر تیز شور نیند کی تاریکی پہ حاوی ہونے لگا۔ شعور اور لاشعور میں جیسے جنگ چھڑ گئی۔
दवाइयों का असर उसे उठने नहीं दे रहा था और हौलनाक आवाज की शिद्दत इसको मजीद सोने नहीं दे रही थी। इसके शोर में जैसे ही मुस्तफा की मानूस आवाज पूरी ताकत से गूंजी, इसकी आंखें खुल गईं। दरवाजा खोलो खतीजा। मुस्तफा शायद दरवाजा तोड़ने के चक्कर में था, साथ साथ उसे ऊंची आवाज से पुकार भी रहा था। इसका जहन नींद से बोझल और जिस्म जैसे बेचैन था। वो बमुश्किल उठती दरवाजे तक आई और चुटखनी हटा के दरवाजा खोल दिया। मुस्तफा जो कंधे के बोझ से दरवाजे के साथ नबर आजमा था, चुटखनी खुलने पर उसने अपना तवाजन बरकरार रखने के लिए चौखट का सहारा लिया। खतीजा दोबारा वापस बिस्तर तक पहुंच खतीजा में वापस बिस्तर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं पलंग के पास जमीन पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई और पलंग की पट्टी से टेक लगाकर बोझल आंखों से मुस्तफा को देखने लगी, जो लपक के इसकी तरफ आ रहा था। क्या किया तुमने खतीजा, बताओ। मुस्तफा के चेहरे पर वहशत थी। वो इसके सामने बैठा इससे पूछ रहा था। सॉरी, फोन। मैं फोन की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी कर रहा। क्या किया खुद के साथ? स्लीपिंग पिल्स ली? कितनी ली? वहशत इसकी सूरत ही नहीं, आवाज में भी थी। उसने बरहम होकर बात काटी और पूछा। खदीजा ने सहमी नीमवा आंखों से मुस्तफा को देखा। सिर्फ दो। मुस्तफा इसके सामने से उठा और इधर उधर कुछ ढूंढा। दूसरे पल वो दोबारा उसके सामने था। गोलियों का पैकेट इसकी आंखों के सामने लहराया। इसमें 6 थी। सच बताओ, सारी ली? सिर्फ दो। खतीजा से बात करना दोभर हो रहा था। वो सो जाना चाहती थी। उसने अपना जवाब दोहराया और आंखें मूंद ली। बिल्कुल सच। मुस्तफा की आवाज में बेयकीनी और अंदेशा था। वल्लाह, सच। वो बड़बड़ाई। मुस्तफा उठ के बाहर निकल गया। कमरे से उसके पहले कि वो दोबारा गिरदोपेट से गाफिल होती, उससे मुस्तफा की आवाज आई। पियो ये। खदीजा ने आंखें खोली। मुस्तफा के हाथ में मग था। कॉफी है, इससे तुम्हारी नींद साइल होगी। खदीजा को वह मग दोनों हाथों से थामना पड़ा ताकि वो इसकी सुस्त गिरफ्त से गिर ना जाए। उसने घूंट लिया और दूसरे पल इसके खदोखाल इसकी करवाहट से बच्चों की तरह बिगड़े। ये कड़वी है। हाँ, मगर पीनी होगी ताकि नींद का असर जायल हो। मुस्तफा जैसे इस पे मुसल्लत था। उसने बादल नख्वास्ता दूसरा घूंट लिया। उसने जैसे ही कॉफी खत्म की, मुस्तफा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? मुस्तफा का अंदाज सवालिया था। खदीजा को लगा मुस्तफा सर से पैर तक पानी में था। मुझे दारुल अमान जाना है। गरम आंसू से फिसले गरम आंसू से फिसले तो उसे मालूम हुआ मुस्तफा पानी में नहीं था, बल्कि पानी इसकी आंखों में था। फिर वही जिद। मुस्तफा के लब भिंच गए। चलो ठीक है, मगर कुछ बातें मेरी सुन दो। फिर जो फैसला हुआ, मुझे उसे कबूल करने में कोई तामुल नहीं होगा। वो भीगी आंखों में सवाल लिए उसे देखने लगी। चलो, खाने की बात करते हैं पहले। मुस्तफा गोया होया। घर का खाना तुम रुग़बत से खा लेती हो, मगर दारुल का खाना तुम जहर मार तो कर सकोगी, मगर खा नहीं सकोगी। बदमज़ा सड़ा हुआ, एक ही किस्म पर मुश्तमिल। बात खत्म करके उसने खतीजा के तासुरात जांचे, जिनमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। चलो, कमरे की बात करते हैं। गहरी सांस लेके मुस्तफा ने तायराना निगाह कमरे में डाली। अगरचा मैं किस कदर मुत्तफिक हूँ कि ये कमरा किसी ताबूत खाने से मुशाबे है, मगर तुम इस कमरे की इकलौती मालकन हो। तुम्हें अपनी प्राइवेसी है। तुम जिस वक्त चाहो अपनी इस पनाहगाह में आ सकती हो, आराम से सो सकती हो। जबकि दारुल अमान ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 कमरों पर मुश्तमिल है और ये 4 कमरे इसी 80 औरतों के तसर्रुफ में है और इसी तरह 4 टॉयलेट इन 70 या ऐसी औरतों की ज़रूरत के लिए है, जिनकी बदबू और गंदगी से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और इसके अलावा अगर तुम सुबह गुस्ल करना चाहो तो रात को तुम्हारी बारी आएगी। खतीजा ने इस बार कराहियत से झुरझुरी ली। मुस्तफा के लबों पर नामहसूस तबस्सुम उभर कर मादूम हुआ, मगर उसने बोलना जारी रखा। चलो दीगर ज़रूरियात की बात करते हैं। दारुल अमान का बजट इन 80 खवातीन की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी है। मसलन लिबास, साबुन, सर्फ, शैम्पू वगैरह ये तुम्हारी खुद की ज़िम्मेदारी हो। दारुल अमान ऐसी कोई सहूलत भी देने से इनकारी है या आरी है? मुस्तफा बेलाग अंदाज में बोलता रहा। खतीजा की नींद काफी से इतनी नहीं उड़ी जितनी मुस्तफा की बातों से उड़ गई थी। मुस्तफा लहजा भर रुका। खतीजा के तासुरात जांचे, जो तकरीबन उसकी मर्जी के थे, और दिल ही दिल में मुतमईन होता उसने सिलसिला कलाम दोबारा जोड़ा। चलो, बीमारी की बात करते हैं। वहां मेडिकल की सहूलत नहीं है। वहां तुम तहफ़्फ़ुज़ में कम और मुसीबत में ज्यादा रहोगी।
ہر عورت کی دکھ بھری کہانی تم جیسے حساس لڑکی کو نفسیاتی مریض بنا دے گی۔ بن باپ کے بچوں کا رونا، شور شرابہ تمہاری زندگی جینا محال کر دے گا۔ مگر پھر بھی تمہیں خودکشی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ تم ان ساری پریشانیوں سے کمزور، لاغر، تپے دک کی مریضہ بنی چند دنوں میں اپنی طبعی موت مر جاؤ گی۔ خدیجہ کو لگا وہ مزید کچھ نہیں سن پائے گی۔ اور معاف کرنا، بعض دارالمان تو بگڑے امیرزادوں کی مانگ تک پورے کرتے ہیں۔ انہیں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں اور ہاسٹل لے جائے نا، پھر ہاسٹل بھی تو ہیں۔ خدیجہ نے خوفزدہ ہو کر مصطفیٰ کی بات کاٹی۔ ہاسٹل کو دارالمان کی سوتیلی بہن ہی سمجھ لو۔ میں نے اس پہلو پر تمہارے کہے بغیر ہی نہ صرف سوچا بلکہ تحقیق و تفتیش بھی کی۔ مصطفیٰ دل میں اطمینان لیے اس کے سامنے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ مسترب سی ہونٹ کاٹنے لگی۔ فکر سے اس کی نیند اچانک اڑ چکی تھی اور آنسو ایسے تھمے تھے جیسے حیرت سے ہچکی رکتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اس ماحول کا حصہ بننا ہے یا یہاں رہنا ہے۔ یہاں رہنے کی صورت میں تمہاری سرپرستی کروں گا، تمہاری ہر ضروری پوری کرنا، یہاں تک کہ ایک بہترین گھرانے میں بہترین طریقے سے شادی کروانا بھی میری ذمہ داری ہوگی۔ ایک بھائی کی طرح اس کے لفظوں میں ملائمت تھی، خیال تھا، تفکر تھا۔ دوسری صورت میں اگر تم دارالمان چاہتی ہو تو اس گھر کا کوئی فرد مجھ سمیت تم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ تم اتنی اکیلی ہو جاؤ گی جتنا کہ کوئی وجود قبر میں ہوتا ہے۔ خدیجہ کے چہرے پہ الجھن واضح تھی، جو کہ ان سب باتوں کے بعد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مصطفیٰ اسے انگلیاں مروڑتے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، خدیجہ نے کہا، میں نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی۔ اس نے جیسے کرہن یہ فیصلہ کیا تھا۔ یہی سمجھداری کا تقاضا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے فیصلے کو سراہا۔ فون کے لیے سوری، پتہ نہیں میں نے وہ احمقانہ حرکت کیوں کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمسار سے سر جھکا کے بولی۔ وہ بچکانہ حرکت تھی، لیکن تمہیں نادم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ واٹر پروف فون تھا۔ مصطفیٰ نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ بیٹھی۔ تمہارا مقصد مجھے سزا دینا تھا نا، نہ کہ غصہ کرنا۔ خدیجہ یکلخت چپ ہو گئی۔ اسے اپنی تحریر یاد آئی۔ معمولی سا سیٹ ہی تو تھا، اس کے لیے غصہ کرنا سوٹ کرتا ہے بھلا؟ مصطفیٰ نے جو بغور اس کے تاثرات دیکھ کر رہا تھا کہے بنا نہ رہ سکا۔ کیا واقعی؟ خدیجہ پہ یقین تھی۔ بالکل عام سا فون تھا، اور نہ ہی میں تمہارے روبرو فون کی باز پرس کرنے کی وجہ سے ہوں۔ تمہاری خودکشی والی بات کا بھی مجھ پر اثر نہ ہوتا اگر بریرہ آ کے یہ نہ کہتی کہ تم دروازہ نہیں کھول رہی ہو۔ تب مجھے اس تحریر کو سنجیدگی سے لینا پڑا اور یوں میں تمہارے سامنے ہوں۔ مصطفیٰ کی بات پر خدیجہ کچھ کہہ نہ سکی۔ کمرے میں اب خاموشی تھی۔ کچھ چاہیے؟ مصطفیٰ نے خاموشی توڑی۔ خدیجہ نے اس دراز قامت انسان کو دیکھا جس کے بازو سینے پر بندھے تھے۔ وہ اسے الادین کے چراغ کے جن کی طرح لگا جو اس کی کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ کمرے میں ایک بلب کا اضافہ، اس نے تھوڑی دیر سوچ کے جواب دیا۔ بس؟ مصطفیٰ حیران ہوا۔ بس یہی، اس نے کہا۔ کرتے ہیں کچھ۔ پرسوچ نظروں سے وہ 0 واٹ کے سبز بلب کو دیکھتے ہوئے بولا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم جلدی سے نیچے پہنچو، کھانا تیار ہے، مجھے امیمہ کو بھی منانا ہے، رو رو کے برا حال کر چکی ہے اپنا۔ خطا میری تھی، آپ نے ناحق انہیں بھی رلا ڈالا۔ خدیجہ کے لہجے میں ملال در آیا۔ مصطفیٰ جو کمرے سے نکلنے لگا تھا ٹھٹک کے رک گیا۔ کبھی کبھی حالات پر قابو پانے کے لیے غلط فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں۔ مگر اب تو سب ٹھیک ہے، میں دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ آپ ان سے پابندی ہٹا لیں، اسے کالج سے نہ روکیں، بریرہ کو جامعہ سے نہ روکیں پلیز۔ وہ ملتے جانیہ بولی۔ مگر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مصطفیٰ نے کہا اور اس کے بولنے کا انتظار کیے بنا کمرے سے نکل گیا۔ خدیجہ دم بخوصی اس کی بات کا مطلب سوچتی رہ گئی۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھی، وہ مصطفیٰ کی آخری بات ذہن میں دہراتے ہوئے مکمل الجھی رہی۔ پھر سارے خیالات جھٹک کے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ امیمہ لوگوں کے کمرے کے ساتھ منسلک واش روم میں ہاتھ منہ دھویا اور پھر زینہ بے زینہ اتر کے عام خانے کی طرف بڑھی، جہاں مصطفیٰ کے سوا سبھی موجود تھے۔ امیمہ بھی، جس کی موجودگی کا مطلب تھا کہ مصطفیٰ اسے کھانے کے لیے منا چکا تھا۔ پتہ نہیں امیمہ اپنی بات منوا کے یہاں موجود تھیں یا مصطفیٰ کی بات مان کے، اس نے سوچا اور بغور امیمہ کا چہرہ دیکھا۔ اس کی متورم آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر اس کا دل احساس جرم اور ملال سے بھر گیا۔ امیمہ سے نظریں چرا کر اس نے دسترخوان کا جائزہ لیا۔ اماں کے لیے نرم و گداز ساگ کا سالن جس میں مکھن کی بہتات تھی اور ساتھ میں نرم موٹی خمیری روٹی۔
جبکہ دسترخوان کے وسط میں اشتہا انگیز خوشبوئیں بکھیرتا مکس سبزی پلاؤ، ساتھ میں خوشنما تلے ہوئے شامی کباب اور رائتے کا بال اور دہی سے بنی لسی کا جگ۔ آج کوکنگ میں نے اور مصطفیٰ بھائی نے کی ہے۔ بریرہ کی آواز پر وہ چونکی، جو امیمہ سے مخاطب تھی، شاید اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے۔ نہ صرف امیمہ خاموش رہی بلکہ سمرہ بھی، جیسے قطع کلامی اور بات اچکنے کی عادت تھی، شاید صبح اماں سے سنی ہوئی باتیں ہنوز اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ تھوڑی گھٹنے پہ رکھے وہ چمچ کے ساتھ کھیلتی رہی۔ کمرے میں عجیب سوگواری سی خاموشی تھی، جیسے کوئی بولنا چاہتا ہو اور نہ ہی سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ مصطفیٰ داخل ہوا تو سب نے کھانا شروع کیا۔ بریرہ نے ایک پلیٹ میں اس کے لیے چاول نکالے اور ساتھ 3 شامی کباب رکھے اور مصطفیٰ کے آگے رکھنا چاہے، جو اماں کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ امیمہ کو دو پہلے مصطفیٰ نے ایک نظر اس کے آزردہ چہرے پر ڈالی تو بریرہ نے بنا کچھ کہے پلیٹ امیمہ کی طرف بڑھائی، جسے امیمہ نے بے دلانہ انداز میں لیا۔ آپ کے پروگرام کا کیا بنا کراچی جانے کا؟ مصطفیٰ سریا چچی سے مخاطب تھا۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس ہفتے چلے جائیں، سریا چچی نے جواب دیا۔ اس ہفتے؟ چمچ میں چاول لیتے ہوئے مصطفیٰ نے دہرایا۔ ہاں، اسی ہفتے میں کسی دن کے 3 ٹکٹ لے آنا۔ سریا چچی نے سمرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مصطفیٰ سے نظر بچا کے انگشت شہادت اپنے قلب پہ رکھے اپنی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ 3 کیوں؟ مصطفیٰ چونکا اور ایک تائرانہ نگاہ سب پہ ڈالی۔ سمرہ جلدی سے اپنی پلیٹ پہ جھکی تھی، جیسے اس ساری باتوں سے اس کا کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ ختیجہ کو اس کا انداز اتنا معصومانہ لگا کہ بے اختیار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اماں کا کہنا ہے کہ عفت بھابھی کو بھی جانا ہے، سریا چچی نے کہا تو مصطفیٰ نے ماں کو دیکھا۔ امی، اتنا لمبا سفر آپ کر لیں گی؟ اس کے لہجے میں تفکر تھا۔ شاید، اور پھر سریا بھی تو ہے میرے ساتھ، یہ خیال رکھے گی میرا۔ ہر وقت بیمار رہتی عفت نے جواب دیا اور سریا نے تائیداً سر ہلایا۔ اور تیسرا ٹکٹ کیا شاویز کے لیے؟ مصطفیٰ نے مطمئن ہو کے خود ہی اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ کھانا کھاتے ہوئے نفوس کے ہاتھ رکے۔ میرا ارادہ تھا کہ سمرہ کو بھی ساتھ لے جاتی۔ سریا چچی قدرے محتاط سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ نے بے اختیار سمرہ کو دیکھا، صرف وہی کھانا کھاتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی۔ اتنے دور پرے رشتے دار کی شادی میں سمرہ کا جانا چمینی؟ سمرہ کے ہاتھ تھمے۔ صرف امی اور آپ چلی جائیں، اگر شاویز جانا چاہے تو یہ اچھا رہے گا۔ سمرہ نے چاول سے بھرا چمچ واپس رکھا اور اپنی جگہ چھوڑ گئی۔ یہ گویا ایک خاموش احتجاج تھا۔ کمرے میں صرف پلیٹ سے ٹکراتی چمچ کی آوازیں تھیں۔ مصطفیٰ کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا سمرہ کی حرکت سے، اور نہ ہی کسی نے اس کے فیصلے پر لیکن یا کیوں کا لفظ استعمال کیا تھا۔ حالانکہ ختیجہ کو یقین تھا کہ اماں سمرہ کی سفارش کرتی تو مصطفیٰ یقیناً مان جاتا۔ پانی، مصطفیٰ نے کہا تو بیک وقت عفت، سمینہ پھوپھو اور بریرہ نے گلاس بڑھائے جو پہلے سے ربریز شدہ تھے، جبکہ امیمہ کا ہاتھ لاشعوری طور پر جگ کی طرف بڑھا تھا۔ ختیجہ کو مصطفیٰ پہ بے اختیار رشک آیا، جو ناپسندیدہ فیصلوں کے باوجود بھی سب کو دل عزیز تھا، اور اس کا خیال رکھنے کے لیے سب عورتیں ماں کا روپ دھار لیتی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے جھوٹے برتن باورچی خانے میں پہنچائے۔ چونکہ امیمہ اداس تھی، اس لیے اسے ہی برتن دھونے پڑے۔ برتن دھو کے وہ باورچی خانے سے باہر آئی تو یکبستہ تیز ہوا اس سے ٹکرائی۔ اس نے آسمان پہ نظر ڈالی۔ آسمان پہ کہیں کہیں سرمائی بادل کی ٹکڑیاں تھیں، جو شفاف نیلے آسمان پر پھیلتی جا رہی تھیں، جبکہ سورج کی تابناکی بھی گھٹتی جا رہی تھی۔ شاید بارش ہو، اس نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا۔ کمرے میں اکتا دینے والی خاموشی اور ذہن کو معاف کرتی فرست کاہل کرتی تنہائی اور قدرتی روشنی سے آری نیم تاریکی تھی، اور یہ چاروں چیزیں اسے بے حد ناگوار تھیں، اور یہی اس کے ساتھی بھی تھیں۔ بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے اس نے ہر قسم کی سوچوں سے ذہن کو آزاد چھوڑا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے پاس اب کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے سوچنے کے، وہ بھی دوسری صبح کے سورج طلوع ہونے تک۔ اس کا ذہن خود بخود اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی گھر میں کبھی اس کا ذکر ہوا تھا، اور نہ ہی باپ کے متعلق وہ جانتی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر ان نادیدہ ہستیوں کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ آنکھیں کھلی تو کمرے میں نہ صرف گہری تاریکی بلکہ ہلکی سی ٹھنڈ بھی تھی۔ اسے بادلوں کی گرج سنائی دی تو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ شاید اسی گرج کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی کھلی تھی۔ بارش کی بوندوں کی آوازیں متواتر آ رہی تھی۔ یہ جاتی گرمیوں اور آتی سردیوں کا موسم تھا۔ رات کے وقت اچھی خاصی خنکی ہو جاتی تھی، اور آج تو بارش بھی تھی۔
اسے پورا وجود ٹھنڈ سے کپکپاتا محسوس ہوا۔ اس کے پاس ایک پرانی چادر تھی جسے وہ اوڑھ کر سوتی تھی۔ سردی زیادہ محسوس ہوئی تو وہ اٹھی، ایک بٹن دبا دیا تو کمرے میں مدھم سبز روشنی پھیل گئی۔ وہ اپنے عبایا کی طرف بڑھی تاکہ اسے پہن کر سردی سے بچ سکے۔ کمبل کے لیے اسے نیچے جانا پڑتا اور باہر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور رات کی تاریکی بھی تھی۔ اس نے جیسے عبایا کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازے پر دستک ہوتی ساتھ ہی بریرہ کی آواز آئی، خدیجہ دروازہ کھولو۔ خدیجہ گاؤن چھوڑ کے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولا، ساتھ ہی بجلی زور سے چمکی اور دل دہلانے دینے والی گرج، جس سے ڈر کر وہ بے اختیار پیچھے ہوئی، جبکہ بریرہ جلدی سے اندر آ گئی۔ بارش کی آواز اب صاف اور واضح تھی۔ اس نے دیکھا بریرہ چھتری لیے کھڑی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا تاج اس کے سر پہ موجود ہو۔ چھتری کے اطراف سے پانی تیزی سے زمین کی طرف گرتا جا رہا تھا۔ ہمارے کمرے میں آ جاؤ۔ بریرہ کی سانس پھولی ہوئی تھی، شاید وہ نیچے سے آ رہی تھی۔ مگر ختیجہ چھچکی، اگر مگر کو چھوڑو، جلدی کرو، جوتے پہنو۔ بریرہ نے کہا اور خود ہی تیزی سے جوتے لا کے اس کے سامنے رکھے۔ وہ متحیر سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ اور لینا ہے؟ وہ اس کی حیرت سے غفلت برتتی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ خدیجہ نے نہیں میں جواب دیا اور جوتے پہن کے باہر کی طرف جانے لگی۔ ایک منٹ، بریرہ نے روکا اور پھر اسے چھتری تھمائی۔ تم لمبی ہو اور اسے پکڑو تاکہ ہم دونوں اس میں آ جائیں، اور باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کرنے لگی۔ خدیجہ خوشگوار انداز میں چھتری سے ٹپکتی بوندوں کو چھونے لگی۔ اسے وہ چھتری اچھی لگی تھی جس کی وجہ سے بریرہ جڑواں وجود کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ اس کا جی چاہا وہ سامنے کمرے میں جانے کی بجائے پہلے دائیں طرف جائے، پھر بائیں طرف، اور بریرہ اس کی تقلید میں ساتھ ساتھ ہو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بریرہ کی آواز پر چونکی اور جلدی سے دائیں بائیں کی بجائے سیدھا چلنے لگی۔ بریرہ اس کے ہمراہ تھی۔ سامنے کمرے میں پہنچ کے وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے داخل ہوئی۔ بریرہ نے چھتری اس سے لی اور بند کرنے لگی۔ سامنے دیوار کے ساتھ دو جڑواں پلنگ تھے، جس میں سے ایک پر امیمہ کوئی پرانا شمارہ منہ کے آگے رکھے نیم دراز تھی، جبکہ دوسرے پر سمرا کانوں میں ہیڈ فونز لگائے آلتی پالتی مارے بیٹھی ایک پرانے بغیر سم کے نوکیا فون کان میں لگائے گانے سن رہی تھی۔ ان دونوں کے چہروں سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ان کا دن خراب اور رو دھو کے گزرا تھا۔ وہ اس کی آمد سے بھی بے تاثر اپنے کام میں مگن تھی۔ ان جڑواں پلنگ کے درمیان میں ایک میز تھی جس پہ بھاپ اڑاتی چائے کی 2 پیالیاں پڑی تھیں، اور ان پلنگ کے ساتھ دیوار گیر الماری تھی جس کے دروازے پر رنگ برنگے سٹیکر چسپا تھے۔ تیسری دیوار کی کھڑکی کے ساتھ ایک اور بیڈ تھا جس پہ طے شدہ کمبل رکھا تھا۔ بیٹھو یہاں، بریرہ نے اسے پلنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کھڑکی کی سلائیڈ ٹھیک سے بند کی جو بارش اور تیز ہوا سے کھڑ کھڑ کر رہی تھی۔ وہ آہستگی سے پلنگ پر بیٹھی تاکہ کوئی آواز نہ آئے، مگر کیسے آتی؟ وہ ایک نیا فوم میٹرس کا بیڈ تھا، آرام دہ۔ بریرہ نے کمبل کھول کے اس کے اوپر ڈالنا چاہا۔ میں خود کر لوں گی۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ رکھے۔ وہ سر ہلا کے چائے کی طرف بڑھی۔ اتنے میں وہ اپنی ٹانگوں پہ کمبل پھیلا چکی تھی۔ بریرہ چائے لے کر واپس آئی اور پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ جیسے مشکور ہوئی تھی۔ ٹرے میں کیک کی پلیٹ بھی تھی۔ یہ کھا لو، رات کا کھانا ویسے بھی تم نہیں کھاتی ہو، مگر آج ٹھنڈ ہے، بھوک لگی ہوگی تم کو، بریرہ نے کہا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے نصف کمبل خود پہ ڈالا۔ امیمہ نے شمارے کی اوٹ سے ان کو دیکھا اور دوبارہ اپنی حالت میں مگن ہو گئی۔ فون کی چارجنگ ختم ہونے پر سمرا نے منہ بناتے ہوئے کانے سے ننھے اسپیکر نکالے اور جیسے ان کو دیکھا، مارے حیرت سے اس کی آنکھیں اتنی کشادہ اور بڑی ہو گئی جیسے اس پر موٹے عدسے کی اینک لگی ہو۔ اے امیمہ، سمرا نے اسے پکارا۔ انداز ایسے تھا جیسے معلوم کرنا ہو کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکی ہے یا نہیں۔ اے، سمرا نے متجسس اسے دوبارہ ہولے سے پکارا۔ امیمہ اسے نظر انداز کیے ڈائجسٹ میں مگن رہی۔ سمرا نے ان دونوں سے نظر ہٹائی اور امیمہ کو گھور کر دیکھا۔ آخر تم میری بات سن کیوں نہیں رہی ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ خدیجہ اور بریرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی جو تیوری چڑھائے امیمہ کو گھور رہی تھی۔ شاید یہ ناول تمہارے فضول باتوں سے کہیں بہتر ہے۔ امیمہ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مجھ سے؟ سمرا نے سٹپٹا کے اپنی انگشت شہادت اپنے قلب پہ ٹکائی اور بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، امیمہ یک حرفی بولی۔ یہ ناول کم و بیش تم 20 بار پڑھ چکی ہو، تل ملا کے سمرا نے کہا۔ 24ویں بار، امیمہ نے اسی سپاٹ انداز میں جیسے تصحیح کی۔ سمرا کنگسی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرے ساتھ ایسے کیوں پیش آ رہی ہو؟ پریشانی اور غصے سے سمرا نے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری غلطی کی وجہ سے آج سے میرا کالج آنا جانا بند ہے،
अमीमा ने सफ़ा पलटते हुए कहा। समरा दम बखूसी उसे देखती रह गई। खतीजा के हाथ से थोड़ा कप छलका और बरीरा भी मुतहैर सी अमीमा को देख रही थी। मैं घर से भला क्यों भागूंगी? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम अमीमी? समरा घूमकर अमीमा के रूबरू होते हुए बोली। क्या मैं नहीं जानती? क्या अफगीने के देवर के साथ तुम्हारा फ्लर्ट है? हमारे और उनके माहौल में जमीन आसमान जैसा फर्क है। हो सकता है इसने तुमको घर से भागकर कोर्ट मैरिज के लिए मजबूर किया हो। ऐसे लग रहा था अमीमा नावल का कोई पैराग्राफ पढ़ रही हो। यहाँ मैं तुम्हारे साथ इख्तलाफ करूंगी अमीमा। आप गीना के देवर की मंगनी हो चुकी है और उस लड़की की पसंद से हुई है। रही बात समरा के फ्लर्ट की, तो ये मामला समरा का एक तरफा है। वो लड़का या ला इल्म है समरा के जज्बात से, और ना ही एक दफा से ज्यादा समरा ने उस लड़के को देखा है। इससे पहले कि समरा जवाब देती, बरीरा ने समरा का दिफा किया। ओह, तो फिर मुझे ये बात तुम्हारे बारे में करनी चाहिए। अमीमा ने अबरोच का के बरीरा को जैसे ताव दिलाया। हो सकता है तुम्हारे जामे का कोई मौलाना तुम्हारा कोई कारी या कोई मुफ्ती हो जिसके इश्क में तुम सब कुछ त्याग देना चाहती हो। खतीजा का जहन अमीमा की बातों से चकरा कर रह गया। बरीरा के सफेद पड़ता चेहरा देखकर इसका जी चाहा वो अमीमा को बताए कि घर से भागने वाली खुद खतीजा की साथ है, समरा या बरीरा की नहीं। अमीमा, ये शक भी मैं तुम्हारे बारे में कर सकती हूँ। सिर्फ तुम वो वाहद नहीं हो पाबंदी में बैठने वाली। हम सभी हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का भरम रखना है और सब कुछ ठीक होने का इंतजार करना है। एक ना एक दिन वो हस्ती सामने आ जाएगी जो इस सब की जिम्मेदार है, और शायद सजा भी पाए, चाहे वो मैं ही हूँ। बरीरा ने तहम्मुल से कहा और उसकी बात ने खतीजा की उधड़ते लब फिर से सी लिए। कमरे में नागवार खामोशी छा गई। और तुम? बरीरा ने सर उठाकर समरा को देखा। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से आपगीने के देवर का भरमला जिक्र ना सुनूं, समझी? यानी कि जिक्र खफी कर सकती हूँ। अमीमा की तरफ आंख मारते हुए समरा मुंह ही मुंह में फुसफुसाई, जिसे अमीमा ही समझ सकी, और मुख्तसर कहकहा लगाते हुए बावजूद खफकी के किताब इस पर उछाली, जिसे समरा ने गिरते पड़ते कैच किया। खतीजा होनक बनी इनको देखती रह गई, जो इतनी संगीन बातों के बाद अब मजे से एक दूसरे को तंग कर रही थी। ये ऐसी ही है। ऐसे लगता है समरा मेरी नहीं, अमीमा की सगी बहन हो। बरीना ने इसकी हैरत भांपते हुए कहा। और देखना, ये ज्यादा अरसा तुम्हें भी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगी। ये बात उसने कदरे सरगोशी से की तो वो मुस्कुरा दी, एक तवील अरसे की मुख्तसर मुस्कुराहट के साथ। क्या तुम दोनों इकट्ठी सोओगी एक ही बेड पे? समरा को कुछ ख्याल आया तो इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। बिल्कुल, इकट्ठी एक ही बेड पे, लेकिन मैं और तुम। बरीना ने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया और चाय का आखिरी सिप लेकर प्याली ट्रे में रखी। खतीजा पहले ही रख चुकी थी। समरा ने बुरा सा मुंह बनाया और खिसक के दाएं तरफ के हिस्से पर गोया कब्जा किया। शुक्र है बरीरा, कोई तुम्हें भी चाय फैलो मिली। अमीमा ने बज़ाहिर आम से लहजे में कहा। मुझे नहीं, खदीजा को। बरीरा ने आंखें मींची। आज तुम कुछ अजीब नहीं कर रही हो। अमीमा बहस के मूड में थी। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कॉल है डू समथिंग स्ट्रेंज। बरीरा ने छतरी खोलते हुए कहा तो अमीमा ने लब भींच लिए। वो जानती थी बरीरा ने किस पैराए में ये बात की थी। खतीजा का जी चाहा कि वो भी बरीरा के साथ बाहर जाए। उसे इन दोनों से घबराहट हो रही थी। ट्रे लेकर वो बाहर गई तो अमीमा और समरा आपस में बातें करने लगी, जबकि खतीजा कमरे का तफसीलन जायजा लेने लगी। अरे, कितने दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताते बताते भूल जाती हूँ। अचानक समरा की पुरजोश आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की, जैसे अचानक से उसे कुछ याद आया हो। मैं हमतन गोश हूँ, अमीमा डाइजेस्ट खोलते हुए बोली। हमतन गोश के साथ साथ हमतन नैन भी हो जाओ, वरना नहीं बताऊंगी। उसे नावल में गुम होते देखकर समरा चिड़ी। अच्छा, इरशाद। जनाब आलिया के दिमाग में कौन सी आमद हुई अभी अभी? अमीमा ने डाइजेस्ट बंद करके नजरें इस पे टिकार मस्खराना सा लखनवी अंदाज इख्तियार किया। खतीजा के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी, बावजूद उसकी कि वह इन दोनों से खाइफ थी। संजीदा हो जाओ, ये मामूली बात नहीं, समरा ने टोका। हो गई। तकिया गोद में रखे उस पे कोहनियां टिकाई और दोनों हाथ थोड़ी तरह रखे अमीमा खुद को संजीदा जाहिर करने लगी। मैं बुध के दिन रात को जब अम्मा के पांव दाब रही थी, समरा शुरू हुई। एक मिनट, बुध के दिन रात को? ऐसा क्या, ऐसा कहा तुमने? अमीमा ने झंगलियां से कान का अंदरूनी हिस्सा खुजाते हुए कहा, जैसे गलती सुनने में हुई हो। खतीजा दिलचस्पी से समरा के तासुरात देखने लगी, जो बरहमी से अमीमा को देख रही थी।
تو غلط کیا ہے اس میں؟ دن رات بھائی، یا دن ہوگا یا رات، یہ دن رات کیا ہے؟ امیمہ نے جیسے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ بدھ کے دن رات کے وقت جب میں سمرا دوبارہ گویا ہوئی، اماں کے پاؤں داب رہی تھی۔ اب بیچ میں مت ٹوکنا۔ بولتے ہوئے اس نے بیچ میں امیمہ کو تنبیہ کی تو مصطفیٰ بھائی آئے اور دادا ابو کی کسی ڈائری کی بابت دریافت کرنے لگے۔ تم جان کر حیران رہ جاؤ گی کہ ہمارے دادا سیاح تھے۔ انہوں نے بہت سے ممالک کی سیر کی اور ان کا احوال ایک ڈائری میں لکھا۔ اس ڈائری میں ختیجہ کے پیرنٹس کا بھی ذکر ہے۔ آخر میں سمرا نے بآواز بلند سرگوشی کی اور ختیجہ جو دلچسپی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی بری طرح چونک کے سمرا کو دیکھنے لگی، جو اس کی طرف توجہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ کہہ رہی تھی، اور یوں سمجھ لو وہ دادا جی کی سوانح حیات ہے جس کی مصطفیٰ بھائی کو اشد ضرورت ہے۔ پھر نانی اماں نے کیا جواب دیا؟ امیمہ کی مصنوعی سنجیدگی حقیقی سنجیدگی میں بدلی تھی۔ اماں نے کہا انہیں یاد نہیں کہ وہ ڈائری کہاں رکھی ہے، لیکن وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گی۔ مصطفیٰ بھائی سے پہلے مجھے وہ ڈائری چاہیے سمرا، اور تم اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گی، امیمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ تم کیا کرو گی ڈائری کا؟ سمرا حیران ہوئی۔ بس چاہیے، سب سے پہلے میں ہمارا کمرہ چیک کروں گی۔ سمینہ پھوپھو مکڑی کے جالے تک نہیں ہٹانے دیتی، تلاشی تو ناممکنات میں سے ہے۔ میرا مطلب ہے امیمہ کو گھورتے دیکھ کر سمرا گڑبڑائی۔ پھر عفت چچی کا، اس کے بعد سریا چچی اور سب کے آخر میں امرا کا کمرہ اور سٹور بھی۔ ڈائری یا تو اماں کے کمرے میں ہوگی یا سٹور یا پھر تم لوگوں کے کمرے میں، لیکن عفت چچی اور میری امی کا کمرہ کیوں؟ سمرا نے اعتراض اٹھایا۔ میرا ساتھ دے رہی ہو یا نہیں؟ امیمہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ غلطیوں میں بھی، سمرا نے کہا تو امیمہ مسکرا دی۔ ختیجہ کے ذہن ایک بار پھر اٹک چکا تھا، اور وہ یہ کہ وہ اسے ڈائری سے حاصل کرنی چاہیے نہ کہ مصطفیٰ اور امیمہ کو۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے یوں ہی چھت کو دیکھتی رہی، پھر چہرے پر سے کمبل اٹھایا اور اٹھ بیٹھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سامنے گھڑی پر نظر ڈالی، 8:30 تھے، یعنی ناشتہ نہ صرف سمرا بنا چکی تھی بلکہ وہ سب کر بھی چکے تھے۔ وہ بستر سے اتری، جوتے پہن کے کمرے سے نکلی۔ رات کی بارش سے فرش بھیگا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے وہ بارش کے دوبارہ آنے کا سندیسہ دے رہی ہو۔ اس کے کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ وہ نیچے اتر آئی۔ بریرہ فرش دھو رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ بھی متبسم سی اس کے پاس آئی۔ کیا میں مدد کروں کچھ؟ نہیں، ناشتہ کر لو مگر خود بنانا پڑے گا۔ بریرہ برآمدے کے ستون کے ساتھ رکھے گملے میں پائپ سے پانی ڈالتے ہوئے بولنے لگی۔ تم پیو گی چائے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، صرف اپنے لیے بنانا، بریرہ نے کہا تو وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ فریج سے دودھ کا جگ نکالا اور کیتلی کیبنٹ سے نکالی۔ جب سمرا نے اسے پکارا، دادی اماں بلا رہی ہیں تم کو، اور دوائی ان کی؟ ختیجہ کو یاد آیا، ناشتے کے بعد ان کی دوائی اس کی ذمہ تھی۔ نہیں، میں دے چکی ہوں، مصطفیٰ بھائی نے مجھے کہا کہ دوا صرف میں ہی دادی ماں کو دیا کروں۔ سمرا کے لہجے میں تھوڑا سا فخر در آیا، جیسے اسے بہت اہمیت مل چکی ہو اس بات سے۔ ختیجہ کو نہ جانے کیوں برا لگا، اور رات کو جو میں نے ڈائری والی بات کی اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، مصطفیٰ بھائی سے تو بالکل بھی نہیں، سمرا نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چائے کی کیتلی سلیب پر ہی چھوڑی اور اماں کے کمرے میں آئی۔ سمینہ پھوپھو کو دیکھ کر اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ کاش عفت چچی کی جگہ یہ کراچی چلی جائے۔ اس نے دل میں دعا کی۔ جی اماں، وہ مؤدبانہ بولی۔ تم نے مصطفیٰ کو منع کیا مظفر آباد والے مہمانوں کے بارے میں؟ اماں نے نرمی سے تسبیح رولتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، وہ بری طرح ہکلائی اس اچانک ابتداء پہ۔ دیکھو لڑکی، زیادہ ہوشیار مت بنو۔ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کیسے وہ تمہارا خیال رکھنے لگا ہے؟ کیا چکر چلا رہی ہو اس کے ساتھ؟ سمینہ پھوپھو کی بات پر وہ گنگ سی انہیں دیکھنے رہ گئی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے ان کو منع نہیں کیا، میں کچھ نہیں کر رہی، اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ کیوں ایسے کہہ رہے کہ ان لوگوں کو انکار کر دیا جائے؟ سمینہ پھوپھو نے لب بھینچ کے کہا۔ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں معلوم، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں مصطفیٰ یہاں پر آنے والا ہے، اسے کہو کہ تمہیں یہ رشتہ قبول ہے، سمینہ پھوپھو نے بے حس لہجے میں کہا، اور اگر تم نے یہ بات اس سے نہ کی تو یقین مانو سکون بھری زندگی کے لیے ترس جاؤ گی۔ ختیجہ کا دل جیسے رکا، کوئی احتجاج کیے بنا وہ کھڑی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ میں یہ کیسے بات ان سے کروں گی؟ کیسے؟ خود سے اس نے بار بار یہ سوال پوچھا۔
इतने में खुले दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। समीना फूफो के चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट चमकी और मुस्तफा अंदर दाखिल हुआ। खैरियत, आप सबकी तबीयत तो ठीक है ना अम्मा? मुस्तफा ने तशवीश से इनके इस्तख्वानी हाथ थामे और इनके बिस्तर के साथ बड़ी कुर्सी पर बैठा। खतीजा की तरफ इसकी तवज्जो नहीं थी। खतीजा को कभी बात करनी थी तुमसे, समीना फूफो ने जल्दी से कहा, जैसे वो उठ के चला ना जाए। मुस्तफा ने हैरान होकर उसे देखा, जैसे पहली बार इसकी मौजूदगी से आगाह हुआ हो। बोलो खतीजा, कुछ चाहिए? आंखों में नरम तासुर लिए वो उसे देख रहा था। उसने सर झुकाया। मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? उसने बेबसी से लब काटे, ताकि मुस्तफा भाई को मालूम हो ये सब जबरदस्ती मुझसे कहलवाया जा रहा है। बात करो खतीजा पुत्र, अम्मा ने उसे सोच में घिरे देखकर जैसे उसे दिलासा दिया था। मुस्तफा भाई, मुजफ्फराबाद वाले लोग अच्छे हैं, वो इतना ही कह सकी। ओह, मुस्तफा ने बेख्तियार कनपटी मस ली। तो ठीक है फूफो, आप इनको कल बुलवा लें। हाँ बोल दें और निकाह या मंगनी जो भी तकरीब रखना चाहे मिल बैठ के तय कर लें। बाकी इंतजामात मैं कर लूँगा। अहम बात खतीजा की खुशी है। जब इसे एतराज़ नहीं तो मेरा एतराज़ लघु है, बेबुनियाद है। मुस्तफ़ा धीमे से लहजे में बोला। खतीजा का सर झुक गया। क्या सोच रहे होंगे मुस्तफ़ा भाई मेरे बारे में? उसने कुढ़ते हुए सोचा। यही कि इस घर से पीछा छुड़ाने के लिए नया आइडिया सूझ गया मुझे। एक कप चाय भिजवाओ ज़रा। मुस्तफ़ा ने जैसे उसकी मुश्किल आसान की तो वो कमरे से निकल गई।